सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमर्स में भी बड़ी तादाद में लोग हमें मुबारकबाद दे रहे। कल 1 लाख सब्सक्राइबर नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के मुकम्मल हो गए थे और बहुत से लोगों ने फ़ोन पे भी मैसेज छोड़े हुए हैं। एक एक को जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपका तामन उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ रहेगा और हम भी बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम तैयार करते हैं। इस वक्त अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और अब्दुल कयूम साहब ने भी बड़ा साथ दिया, बड़ी मेहनत साथ की और भी हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने बहुत तावन किया। अब्दुल कयूम साहब का भी बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, मरियम इंग्लैंड और वहाँ पे आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई बांग्लादेश में, और इस पर एक सवाल किया गया तो मरियम ने अपने आप को बेगुनाह कहा और अपने बाप को भी, और इशारा इसी तरफ गया कि जो मौजूदा जनरल साहब हैं वो लाठी वाली सरकार, ये सारा किया धरा उनका है और ये खौफ है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं जी मुझे मेरे पे मुकदमात ना बनेंगे और उस पार्लियामेंट से मंजूरी ले रहे हैं जो वैसे ही गैर कानूनी है। मुबारक साहब, मैं भी आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं और इसमें आपकी जाती मेहनत और खुलूस और इंसानियत, सच्चे मुसलमान होने के नाते आपने जितनी मेहनत की उसका ये सिला है। और मैं आपको बताऊं कि आपने कितने 2-4 साल हो गए, आप रात दिन जब भी मैंने आपको एसएमएस किया आधी रात को तो आपने जवाब दिया। इससे मुझे लग रहा था पता कि आप क्या करें। तो ये चीजें जो होती हैं इसका सिला जरूर मिलता है और बेशुमार आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आपका ये एक फर्स्ट स्टेप वाला जो है ये आपका क्लियर हो गया माशाल्लाह, और आइंदा भी लोग आपको हमेशा वोट देते रहेंगे। और कुछ लोग इसी पीरियड में, मुबारक साहब ये बहुत जिक्र है कि कुछ गंदे ज़हनियत के लोग, कुछ बखील किस्म के सड़ियल जिसको पंजाबी में कहते हैं, हसद और हसद और बोझ उनके जहन से निकला नहीं, और वो बदतमीजी से और गलत जबानी से क्या क्या तबसरे करते रहे। मुझे तो हमेशा गुस्सा आता है, लेकिन आप हमेशा कहते थे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो एक इंसानियत का एक जमा है चीज, उसको आप हमेशा सामने रखते हैं। सब लोग जो है आपके प्रोग्रामों से खुश हैं, पूरी दुनिया देखती रही है, बड़े बड़े दूर से मुझे भी कुछ लोगों ने कॉल किया, मैंने आपको बताया था। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ मेहनत, खुलूस और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना इससे मिलती हैं। और आपकी वो तरक्की जो आज है या हो रही है उसको कोई रोक नहीं पाएगा मुबारक साहब। दुनिया के जो असद, बहुत जलन, ये सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसान किसी की जो होती है मंजिल उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह उसको मंजिल वो दे रहा होता है और वो करके दिखाता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। तमाम जो टीम के जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है उनको मुबारक, और आपके तमाम सब्सक्राइबर्स और प्रोग्राम देखने वालों को भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैंने सवाल किया था आपसे अभी, मैंने कहा मरियम अपने ऊपर कुछ भी नहीं डाल रही, वो तो जनरल साहब की तरफ इशारा कर रही है। अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसे हालात हो गए तो जनरल साहब ने जो अपने लिए सहूलतें ली हुई हैं वो आप देख रहे हैं कि बहाल रहेंगी या वापस हो जाएंगी, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे ये असेंबली बनी हुई है। बल साहब देखेंगे, गवर्नमेंट ही गैर कानूनी तौर पे बनी हुई है। वो कहते हैं कि एक हुकूमत जो है इलीगल और वो किस पार्टी की चोरी की गई एक मैंडेट या उसकी सीटों के ऊपर बैठे हैं। बाजवे ने इनको बिठाया था, इसके बाद बाजवे का बाप आ गया, ये बाजवे का बाप है। बाजवा तो फील्ड मार्शल नहीं बना, वो बनना चाहता तो बन भी सकता था, लेकिन ये उसका बाप आ गया। अभी इसने डंडे के जोर पे सब कुछ, लेकिन कब तक? ये वक्त से आप पिछली हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की, भुट्टो, ज़िया-उल-हक, जनरल ज़िया, ये सारे लोग आए ना, मुशर्रफ, तो सब गायब हो गए, सब के सब हिसाब किताब उनका दुनिया में हुआ, अल्लाह ताला ने किया। तो ये किधर बच पाएगा? लेकिन ये वही बात है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो मशहूर है कि फरौन 1 मिनट पहले वो हज़रत मूसा को पकड़ने से 1 मिनट पहले सोच रहा था कि आज क्या इसको खत्म हम कर देंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद खुद डूब गया था, उसको पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये मकसद, ये जो लोग हैं ये हमारी मुकद्दर है पाकिस्तानी लोगों के, जिनके 78 साल से मुकद्दर डूबे हुए हैं इन चोरों की वजह से। और कोई अदारा आपका
چونکہ دیانتدار نہیں تھا، کوئی وہ ادارہ جو ہے ان کو پکڑ نہیں پایا، پاکستان کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. آپ کو چیف جسٹس فرسٹ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کا آپ نے پڑھا ہوگا، جس نے بولا تھا کہ یہ انک جو میرے پین میں ہے وہ بھی وہاں چھوڑ کے گیا تھا دفتر میں، یہ پاکستان کی انک ہے، میں ابھی ریٹائر ہو رہا ہوں. وہ کیسے لوگ تھے. تو مبارک صاحب یہ جو اس کا اشارہ ہے پاسبلی ہو سکتا ہے یہ جو ہے نواز شریف یہ ہمیشہ جرنیلوں کے خلاف رہا ہے، اس کی بیٹی ہے، پاسبلی ان کا کوئی ہاتھ نہ ہو. اور یہ جو بوٹ پالیسی ہے یہ تو پیسے کا آدمی نہیں ہے، ٹکے کی اس کی کابینہ اور سارے پارلیمنٹرین جو بکے ہوئے ہیں اور اوپر آرام خور زرداری بیٹھا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اشارہ دیا ہو کہ ہو سکتا ہے کل کوئی چینج آ جائے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہم تو دعا کرتے ہیں رات دن کہ تو حق ثابت کر یا اللہ، کیونکہ یہ پاکستانی لوگ پس گئے ان لوگوں کی ظالمیت سے. سر ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف بہت طاقتور ہو چکا ہے، وہ باہر بیٹھا بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ جب چاہے اس جنرل کو راستے سے ہٹا سکتا ہے، کیونکہ جو فوج کے اندر لوگ ہیں وہ سب اس کے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی خوف ہے جنرل صاحب کو. جنرل کے اندر مبارک صاحب ایک آدمی جو آؤٹ آف لا، آؤٹ آف رولز یا آؤٹ آف پوزیشن کوئی چیز لینا چاہتا ہے، فوج ہے اس کے اندر، قانون تو ان کا اپنا ہے، لیکن نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا چانس نظر نہیں آ رہا، تو وہ لازمی بات ہے اندر سے وہ بددل بھی ہوتے ہیں، وہ سوچتے بھی ہیں، خلاف سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے اوپر چڑھ گیا اور یہ بندہ تو 10 سال کے لیے چڑھ گیا. تو یہ لازمی بات ہے کہ ابھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں بے شمار، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو یا کچھ سوچنا شروع کر دے تو کدھر جائے گا یہ ایک جنرل کیا کر سکتا ہے جی اس کو میں بیٹھا ہوا. لیکن کیونکہ پوری فوج کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ کرے کہ نواز شریف اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، کیونکہ وہ شروع سے جنرلوں کے خلاف تھا. اس نے کئی جنرل آپ کو پتا ہے مشیرو بنایا، اس نے کیا کیا، باجوہ کو اس نے بنایا، اس نے کیا کیا، اور اس کو بھی انہوں نے بنایا تھا، اس نے کیا کیا جو کچھ آج کچھ کرتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد ایک جنرل اس نے ریٹائر کروا دیا تھا، اس میں وہ ریزائن کر کے شریف آدمی تھا چلا گیا. ایک کو زہر وہ کہتی اس کی بیوی، آج بھی اس نے زہر دیا تھا نواز شریف نے. یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ ان کی ذہنیت جو ہے وہ پاکستان کو لوٹنے کی ہے، صرف لوٹو کھاؤ. یہ جو خربوں کی جائیداد آئی ہے آپ کے ادارے پروو کر کے بھی اس کے پیچھے نہیں لگے. تو یہ مبارک صاحب کچھ اندر فوج کے اندر جب کچھ ہوگا، کوئی چینج آئے گی ان کے دماغ میں، تو پھر یہ بندہ پکڑا جا سکتا ہے. ورنہ سیاستدان آپ کے بکے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آپ کے پاؤں تلے ہے، اور باقی سب یہ سیاستدان جو ہے یہ سارے چور ہیں، سارے یہ انلیگلی الیکٹڈ ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ ساری چور ہے، انہوں نے جو بل بھی پاس کیے وہ سب غلط تھے، کسی وقت بھی ریورٹ ہو جائیں گے مبارک صاحب جب یہ کوئی نئی حکومت آئے گی. اچھا، بشرا بی بی کے اوپر آج کل ایک دم ان کو خیال آ گیا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے سوائے کسی عورت کے اوپر حملہ کر دیا، کسی کے اوپر ایسے گندے حملے کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کے دلوں میں کوئی چینجنگ آئے گی عمران خان یا اس کی بیوی کے خلاف؟ مبارک صاحب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بڑا علم ہے کہ یہ عمران نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں جب یہ وزیر اعظم تھا، اور جو اس کی بیوی کے خلاف کیس ہے کہ وہ سفارشیں کرتی تھی، پیسے لیتی تھی، رشوت لیتی تھی، جو میڈیا میں آیا سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ لوگوں کو بدل کرتی ہیں کہ اس کو چانس ملا تھا وہ ایسے کام کر جاتا کہ آگے 5-10 سال بھی اس کو حکومت ملتی، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، اس نے اسمبلیاں توڑی، سب کچھ کیا. تو میں تو نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بیوی جو ہے خاص کر اس کے لیے کسی کی ہمدردی ہوگی، لیکن عمران کے لیے لوگوں کی ہمدردی یہ ہے کہ وہ دیانتدار شخص دیانتدار ہے اور دلیر آدمی ہے، ایک غلط سسٹم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہے کہ یہ سارے چور ایک طرح اکٹھے ہوں گے مجھے جیل میں ڈالیں گے، وہ سچ نکلا. اس نے یہ بولا کہ تم دنیا کا زور لگا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ نہیں کھڑے کروں گا، اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کو عسکریاں لگوائی تھی، میں نے تم لوگوں کو جیل بھیجا، میں نے تم کو لوگوں ننگا کیا، آج میں تم لوگوں کو ہاتھ بلاؤں گا تو اس کا مطلب میں بھی چور ہوں. تو یہ اس کے الفاظ جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر کے الفاظ ہیں جو یاد رکھے جائیں گے لوگوں کے لیے. تو یہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر یہ مارے جاتے ہیں، یہ لوگ اتر جاتے ہیں، ان کی نیچرلی عمران ان کو نہیں چھوڑے گا. لیکن اس کی بیوی کا کردار مبارک صاحب اچھا نہیں تھا جب تک وہ وزیر اعظم رہا یا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا. اس کی بیوی کا لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا. اچھا،
ایک بڑا اہم سوال ہے تو ذاتی زندگی خان صاحب کی، مگر خان صاحب ایک پڑھے لکھے انسان، شعور رکھنے والے، سیاست میں بھی قدم رکھا، یورپ میں بھی ساری زندگی آتے جاتے رہے، یہاں پڑھے لکھے، مگر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، یہ پیری فقیری کے چکر میں کہاں خان صاحب پڑھ گئے؟ ہاں یہ بات ہے، اسی لیے یہ جو میرا اشارہ تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، چونکہ اس کی بیوی، آپ کو یاد ہے کہ اخباروں میں آیا کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ جو ننگے ڈانس اور شرابی کبابی اور فیمی جو ہیں وہاں پہ بڑی امام کیسے مزار بنائے ہوئے، وہاں یہ گئی تھی پاؤں سے ننگی. تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ کیا کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے کہ ایک افہیمی شرابی کبابی قسم کا مزار اور وہاں پہ جو اندر کون دفن ہے تو اس کے اوپر پاؤں سے ننگی گئے، کو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں. مسلمان کبھی بھی، مبارک صاحب، جو مسلمان ہیں، جو قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کون ہے، کبھی بھی ایسے کام نہیں کر سکتا. اس کی بیوی نے پھر اس سے کروائے، اس نے کالے دمبے فران ڈینگ یہ وہ کالے مرغے ذبح ہو رہے، یہ سب شرک ہے مبارک صاحب. اور ایک وزیر اعظم جس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ خود اس کا خاندان مسلمان تھے سارے یا جو بھی تھے، لیکن وہ انہوں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے تھے، اس بیوی نے اس سے کروائے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو خامیاں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی بڑی خامیاں تھی، یہ مبارک صاحب اس کو ڈوبی ہیں، اس کو لے کے ڈوبی ہیں بیوی کے پیچھے. اور یہ دیکھیں مبارک صاحب، ایک بڑا پوائنٹ جو دنیا ڈسکس کر رہی ہے، اتنا پڑھا لکھا بندہ، اتنا مشہور آدمی دنیا میں، اس نے ایک شادی کی لندن سے جو ٹاپ کی شادی تھی اور وہ بڑی عزت والے لوگ تھے. اس کے بعد اس نے ایک کوڑا کرکٹ لندن سے اٹھایا، اس کے بعد 2 نمبر کوڑا کرکٹ اس نے پاکستان سے اٹھایا. یہ عمران خان کی اپنی زندگی میں، اس کی ذاتی زندگی میں بہت بڑی غلطیاں تھیں جو آج وہ بھگت رہا ہے. سر، حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی، انڈیا تو کبھی بھی میرا خیال ہے نہیں دے گا بنگلہ دیش کو، کبھی بھی نہیں. یہ بنگالی جو ہے آپ کو پتا ہے، یہ باغی قوم ہے، یہ شروع ہی سے باغی قوم ہے. انہی کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. ہمارے جو چور ہیں یہ کھوٹے سے کہ انہوں نے نہیں بنایا تھا، یہ بنگلہ دیش نے شروع کی تھی اس زمانے میں، انگریزوں کو نکلو ادھر سے. تو بنگالی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے غصہ نکال لی ہے، چونکہ ان کے بے شمار لیڈروں کو اس نے پھانسی دی تھی، آپ کو یاد ہے. تو یہ سارے جماعت اسلامی یہ وہ، تو ان کا بھی غصہ انہوں نے نکال دیا کہ اس کو سزائے موت دو، اور اس کے بندوں کو جو اس کا منسٹر فٹیری چھپا ہوا ہے ادھر. تو یہ ایک غصہ تھا جو نکال دیا انہوں نے قانونی طور پہ، لیکن انڈیا کبھی بھی اس کو حوالے نہیں کرے گا. سر، مریم کے متعلق خبر اس نے خود بھی تصدیق کی ہے، گلے کا کینسر ہے، اور ہوتا یہ کہ کوئی بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے آنے والے دن شاید اچھے نہ ہوں، بیماری ہے کسی پہ بھی آ سکتی، لیکن خوف خدا کیوں نہیں ابھی تک اس کے اندر آیا؟ کوئی خوف خدا نہیں ہوتا مبارک. یہ پاکستان کے اندر جو حکومت میں آتے ہیں یہ نعوذ باللہ خدا بن جاتے ہیں. تو ان کا اشر سب آپ کو پتا ہے کیا، کس کا کیا کیا اشر ہوا. تو یہ ان کو مفت پورا ملک دے دیا گیا، اور پنجاب 12 کروڑ، آپ دیکھیں کہ سویڈن کی آبادی 1 کروڑ ہے اور اس کے 25 صوبے ہیں. آپ حیران ہوں گے، 1 کروڑ میں 25 صوبے ہیں. یہ اس کا رقبہ پاکستان سے 100% 50% ہے، 50% ہے، یعنی ڈبل کرے تو پاکستان بنتا ہے. تو یہاں 25 صوبے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں. اس کو 12 کروڑ کا صوبہ دیا گیا. ایک انپڑھ عورت، جاہل عورت جس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی جانتی بھی نہیں تھی، تو اس کو، تو یہ سب کچھ ملک کے ساتھ ہوا. تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو وہ تو پھر وہ حساب ہے کہ بوڑھا شیر جب ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں میں نے چیر پھاڑ لیا سب کچھ، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے. ابھی ان کو پرہیزگاری کا شاید کوئی دماغ میں بات آ رہی ہو، لیکن جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ لوگ تو نہیں بھولنے والے. جب بھی کوئی پاورفل حکومت آ گئی اور عمران سنبھل گیا، ہمارے سے یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے، یہ آپ پروفارم کر رہے ہیں کہ یہ اس کو سنبھلنا چاہیے. یہ بیوی کے چکر، یہ مرغے شرغے چھوڑے، اللہ کو یاد کرے اور ملک اور قوم کے لیے سوچے، اور ایک دلیر لیڈر بنے، تب پاکستان جا کے شاید اٹھے دوبارہ. لیکن یہ میرا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ڈسکس کیا کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس پاکستان کا پاسا پلٹے گا. بہت شکریہ. نہیں، ایک بات بتا دوں، یورپ میں 40 سال سے میں بھی رہ رہا ہوں، کئی انتخابات یہاں پہ ہوئے، میں نے کبھی ان لیڈروں کو، کسی پیر فقیر، کوئی مرغا، کوئی کالا بکرا، پیلا بکرا، نیلا بکرا، میں نے نہیں دیکھا ان کو کسی چکر میں پڑتے.
یہ جرمنی میں بھی آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں بھی دیکھ لیں، کتنے وزیر اعظم گئے، کتنے آئے، امریکہ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، نیوزی لینڈ دیکھ لیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام کو چھوڑے ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا. جاپان دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، یہ سنگاپور دیکھ لیں، ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے. چائنا دیکھ لیں اپنا ساتھ ہی. تو یہ جو بھی بندے ہو، چاہے وہ عمران ہو، چاہے دوسرے تیسرے ہو، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. چاہے وہ میں ہوں، کوئی بھی ہو. تو جناب اپنی حالت درست کرنی پڑے گی، اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کسی سیدھے راستے پہ چل سکتے، ورنہ بھٹکتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت